नाज़रीन 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हमने इसमें मौजू रखा है जिला मंडी बहाउद्दीन के मसाइल। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बड़ी नामवर शख्सियत हैं, जनाब मलिक सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया मंडी बहाउद्दीन रह चुके हैं। दूसरी मेहमान हस्ती हैं अब्दुल हमीद बिलान साहब, सदर हैं शातिक के, और साथ एजाज अहमद जज्जुआ साहब हैं, तजियाकार हैं हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने एक वो आग का मतलब है लकड़ियां इकट्ठी की और एक बहुत बड़ा लकड़ियों का पहाड़ वहां पर लगा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। वहां पर एक चिड़िया थी, चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही थी और उस आग पर डाल रही थी, जबकि आपको पता है नाज़रीन वो पहाड़ जो है आग का लकड़ियों का बहुत बड़ा था, लेकिन आज तक जो है उस वो चिड़िया की वो जो चोंच में पानी लाना, कतरा पानी लाने की बातें होती हैं। तो नाज़रीन, जितने हमारे मुल्क के और हमारे ज़िला के मसाइल हैं वो उस आग की तरह हैं, और हमारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो चिड़िया की उस वो जो चोंच में पानी का कतरा लाती थी उसके मुताबिक हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब मलिक सलाहुद्दीन साहब, शुक्रिया आप 94 स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला। मलिक सलाहुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं मंडी बहाउद्दीन के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहू भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ज़हमत की हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। मैं ये समझता हूँ मेरी राय में कि तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे में जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। और हमारा ताल्लुक़ तो है ही उस उम्मत से जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो है वो ये उतरी कि इकरा पढ़। यहाँ तक कि जब एक जंग में कैद हो गए कुछ लोग आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों को इस शर्त पे रहाई मिलेगी अगर ये हमारे 10 बंदों को पढ़ा देंगे। हालांकि वो तो काफिर थे, उन्होंने कोई दीन की तालीम तो नहीं देनी थी, उन्होंने तो एक जनरल तालीम थी। इससे एक तालीम की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन एक ऐसा बदकिस्मत ज़िला है कि आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अपने लाहौर से आप निकले 1 घंटे की ड्राइव पे वहाँ गुजरांवाला में पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है। उससे आप आगे आए गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी है। गुजरात से 1 घंटे की ड्राइव पे झेलम है, झेलम में पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है। उससे आगे रावलपिंडी चले जाएँ, रावलपिंडी में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे बैग पे सरगोदा है, सरगोदा में एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन सिर्फ मंडी बहाउद्दीन एक ऐसा ज़िला है कि जहाँ आप एक सिर्फ साल डेढ़ पहले बड़ी जद्दोजहद के बाद हाजी इम्तियाज़ साहब की कोशिशों से ये यहाँ सब कैंपस गुजरात यूनिवर्सिटी का शुरू हुआ है। लेकिन उसमें भी अब ये है कि वो उसकी अपना डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग में वो क्लासेस काम कर रही हैं। 1.25 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक उसकी जो 200 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है उसकी एक्वायर करने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई। और उसमें जो स्टाफ है वो भी सारे का सारा विजिटिंग प्रोफेसर हैं। अभी तक परमानेंट इस पर आते हैं, डिटेल से बात करते हैं। एक आपने कह दिया कि तालीम का शोबा, और दूसरा आपने कहा हेल्थ का शोबा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा ये है कि हमारा जो है ना बुनियादी मसाइल में से कि 98 में जब मैं चेयरमैन बल्दिया मुंतखब हुआ था उस वक्त हमने कब्रिस्तान की ज़मीन सेल की थी और वो पैसे बल्दिया में अभी तक वो पड़े हुए हैं। और मुझे अमाउंट अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता कितनी है, लेकिन आखिर क्यों कि आखिर उसके लिए जो है ना वो ज़मीन खरीद, मेन कब्रिस्तान के लिए क्यों ज़मीन खरीदनी, क्यों एक्वायर क्यों नहीं की जा रही है, वो पैसे उसके लिए इस्तेमाल हो। जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि जिस तरह हमने उस वक्त मियाँ वहीदुद्दीन पार्क यहाँ बनाया था, ये शफकता, ये मुंशी मोहल्ला 5 वार्ड सूफीपुरा के लिए तो वो नज़दीक तरीन है, लेकिन आखिर शफकताबाद मुगलाबाद के लोगों का क्या कसूर है कि वहाँ उसके इतने साल गुजरने के बाद एक पार्क का भी इजाफा नहीं किया जा सका। इसी तरह जो ग्राउंड भी बनाए गए हैं वो अभी तक सही सूरत में फंक्शनल नहीं हो सके। जो प्ले ग्राउंड है, जब तक किसी मुआशरे में पार्क और ये प्ले ग्राउंड ना हो उस वक्त वो मुआशरा कैसे सेहत के बगैर। अब ये कोरोना ने तो और ज़्यादा साबित कर दिया है कि जब तक पार्क्स और इस ग्राउंड्स पे तवज्जो नहीं दी जाएगी ये मुआशरा जो है सेहतमंद मुआशरा कभी तश्कील नहीं पा सकता। जी, अब्दुल हमीद बिलान साहब, आप फरमाइए, ज़िला मंडी बहाउद्दीन का आपकी नज़र में कौन से मसाइल हैं? तकरीबन जो बुनियादी मसाइल हैं वो
ملک صلاح الدین صاحب نے بیان کر دی ہے، تو اگین آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ خیر، تو اس کے علاوہ صفائی انتہائی اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ صفائی، اس کے لیے ہم نے کچھ تجاویز بھی دی تھی، بلکہ تجاویز آپ کی لیں گے۔ ایک تو صفائی کا مسئلہ میں ہے ایک اور عرض کرتا ہوں، رضاکارانہ طور پہ ہم نے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ گیس کا مسئلہ ہے، بجلی، یہ اپنا محکمہ واڈا کے بہت سے مسائل ہیں، پلے گراؤنڈ بھی آباد ہونے چاہیے۔ اگر ان چند بنیادی، پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ صحت، تعلیم اور رابطہ سڑکیں اور صفائی، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہے جی ناظم صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ منڈی بہادر ضلع کے کون سے مسائل ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی بھی معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی سیڑھی ہے احترام۔ یہ تو ایک نقطہ نظر ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے، اس میں منڈی بہادین شہر میں صفائی کا جو انتظام ہے وہ بہت ناقص ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے مسائل میں رابطہ سڑکیں ہیں، یہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تیسرا سب سے اہم مسئلہ ایجوکیشن کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارا نوجوان آج منشیات کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ اس میں تعلیم و تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہونا، یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر تمام کے تمام لوگوں کو جو والنٹیئر طور پہ کام کرنا چاہتے تھے، اس وقت کی حکومت اور سیاستدانوں نے ان کو باؤنڈ کر دیا ہے، اس کو فنکشنل کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ملک صلاح الدین صاحب، آپ نے سب سے زیادہ زور دیا ہے تعلیم پر۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اس رسول یونیورسٹی کی، جس کا اکثر آپ کی جو نیوز آپ اخباروں میں لگواتے ہیں، بیانات اپنے جاری کرتے ہیں، ان میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ رسول یونیورسٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رعوف بھائی، میں نے یہ 5 سال پہلے اس کے لیے جدوجہد کی تھی۔ 98 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت میں نے ایک جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا، یہی رسول یونیورسٹی کے حوالے سے۔ اس کا جو ہے نواز شریف صاحب کے ڈائریکٹو بھی میرے پاس موجودہ بھی تھا، اس کی کاپی ہے، لیکن اس میں کوئی عملی طور پر کوئی نہ ہو سکا۔ پھر یہ 2018 کے الیکشن کے بعد 2013 کے الیکشن کے بعد میں 15 میں یا 16 میں محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ کے گھر حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ ہمارے علاقے میں کوئی یونیورسٹی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ارد گرد سب یونیورسٹیاں، صرف منڈی بہادر ایک ضلع جو ہے، جتنے میں اضلاع میں آپ اندازہ کریں، ہمارے بیک پہ سرگودا یونیورسٹی ہے، وہاں یونیورسٹی ہے، اپنا مطلب ہے جیل میں پنڈ دادن خان میں ایون انجینئرنگ یونیورسٹی کا سب کیمپس جو ہے نا بن گیا ہے، ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے۔ مطلب آخر اب آپ یہ دیکھیں، اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی جو ہے وہ لاہور یا پنڈی جا کے پڑھتی ہے، کم از کم 25,000 روپیہ اس کا خرچہ ہے۔ مجھے بتائیں یہ لوگ بیچارے جو دکانوں پہ سیل مین ہے، جو کوئی ریڑھی بان ہے، جو کوئی مزدوری کر رہا ہے، کتنے بندے ہیں 25,000 روپیہ افورڈ کرنے کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ باہر نہیں جا سکیں، ہم نے آدھا معاشرہ اپنا آدھا حصہ جو ہے کاٹ کے اپنے معاشرے سے علیحدہ کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ضلع کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اس پہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ جدوجہد کی، تو پنجاب اسمبلی سے اس کا چارٹر پاس ہو گیا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس کے بعد حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں پھر جو ہے نا اس کے بعد دوبارہ جدوجہد شروع کی، لیکن ہوا ہی اس میں عملی طور پہ یہ ہوا ہے کہ 2019-20 کا جو بجٹ سے پہلے ایک ہفتہ پہلے سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ٹی وی پہ باقاعدہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول یونیورسٹی ڈسٹرکٹ منڈی بہادین میں 2 ارب روپے سے یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، ایک ہفتہ رسول یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہ ایک ہفتہ بجٹ سے پہلے کا، ہفتے ایک کے بعد ایک پھر دوبارہ ٹی وی پہ تشریح آئے، پھر انہوں نے ریپیٹ کیا کہ ہم 2 ارب روپے سے یونیورسٹی کے رسول میں یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس میں صرف 10 کروڑ روپیہ بجٹ میں رکھا گیا، لیکن اس 10 کروڑ میں سے بھی کوئی پیسہ خرچ نہ ہوا۔ اس کے خرچ نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ تکنیکی مسائل کہیں جو کچھ بھی، لیکن اس میں سے کوئی پیسہ جو ہے نا وہ خرچ نہیں ہوا۔ لیکن اس سال جو بجٹ دستاویز، وہ بجٹ جو تھا وہ واپس چلا گیا، وہ واپس چلا گیا۔ اب اندازہ کریں نا، ناظرین جو ہے وہ خرچ نہیں کیا گیا،
जबकि आना 2 अरब रुपए था। जी आना 2 अरब 10 करोड़ दिया गया, वो भी खर्च नहीं हुआ, वो वापस चला वो गया। वापस चला गया। फिर इस साल की बजट दस्तावेजात के मुताबिक 1 पैसा भी उसके लिए नहीं रखा गया रसूल यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे अफसोस भी है कि हाजी इम्तियाज़ साहब जब असम्बली में तकरीर कर रहे थे तो उनको इसी को उठाना चाहिए था। ये ज़िला का सबसे बड़ा इशू था कि आखिर हमारे साथ क्यों सौतेली माँ का सलूक हो रहा है कि रसूल यूनिवर्सिटी के लिए क्यों बजट में पैसे नहीं रखे गए। रसूल यूनिवर्सिटी का रकबा जो है, एरिया काफी बड़ा है। काफ़ी बड़ा नहीं, मैं आपकी इतला के लिए यार मंडी बहाउद्दीन के कारीन के लिए अर्ज कर दूं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका रकबा सिर्फ 150 एकड़ है और रसूल का रकबा जो है वो 240 एकड़ है। नाज़रीन 240 एकड़ रकबे पर जो यूनिवर्सिटी बनने जानी है अभी बन नहीं रही है, सिर्फ कागजात में। जी हाँ, कागजात में भी पूरी मुकम्मल वो अप्रूवल मैं समझता हूँ कि अभी नहीं हुई है। नहीं, कागजात में अप्रूवल है। इवन ये कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शबर अतीक साहब, उनको एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है, लेकिन वो आगे प्रोसीड करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी जो सिंडिकेट होता है यूनिवर्सिटी का, उसको अब इससे वो तो इलेक्शन होगा बाद में, फिर तक चांसलर कमेटी जब तक ना बने वो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अब चांसलर कमेटी, ये यूनिवर्सिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तहत बनने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मेरी मालूमात और वो कन्फर्म मालूमात हैं कि 6 माह से उन्होंने चांसलर कमेटी की तश्कील भिजवा दी है। वो चीफ मिनिस्टर हाउस में फ़ाइल पड़ी है। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल क़यादत है वो आखिर एक फ़ाइल जो है वो गवर्नर हाउस वहाँ से चीफ मिनिस्टर हाउस से नहीं भिजवा सकी। वो गवर्नर का नोटिफिकेशन हो जाए तो ये यूनिवर्सिटी फंड। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि वहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है? बिल्डिंग मौजूद नहीं, बिल्डिंग तो रसूल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो पहले है ना वहाँ मौजूद, लेकिन वो नई बिल्डिंग है। अब वहाँ पहले 2 साल क्लासेज होती रही हैं। यार आप हैरान होंगे इस बात से कि वहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के तौर पर 2 साल क्लासेज होती रही हैं। 2 साल क्लासेज, वो बिल्डिंग बनी है बाकायदा उसके लिए। जो बिल्डिंग तो फौरी तौर पर क्लासेज तो वहाँ शुरू हो सकती हैं फौरी तौर, जो पहले बिल्डिंग बनी थी। जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है? नहीं, कॉलेज जो है ये पाकिस्तान बनने पहले किया। रसूल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, एक रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये 3 कॉलेज बिफोर पार्टीशन से बनी हुई है। यही तो हमें अफसोस है कि वो रुड़की में पता नहीं उस शहर में कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, लेकिन हमारे ज़िले को नज़रअंदाज अभी तक किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। अच्छा, ये जो रसूल कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गया है, ये इसमें टेक्निकल तालीम दी जाती है। बरूने ज़िला से भी लोग, बरूने ज़िला से लइये तक के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और इसकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो लोग हमारे फॉरेन ममालिक सर्विसेज कर रहे हैं वो ज़्यादातर उनके रसूल के से ही ताल्लुक़ है। लेकिन मैं यही बात अफसोस से कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी देर से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लेकिन ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई प्रोफेसर्स ने, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के वकला ने, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स ने कभी कोई डिमांड करनी तो बात की बात है, फेसबुक पे शेयर तक करना तो कि वाकई हमारे ज़िले के साथ आखिर ये क्यों जुल्म हो रहा है। जी नाज़रीन, आप भाई ये थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं मैं दोबारा कि यहाँ 2 साल क्लासेस हो के फिर ये तो क़यादत की नाहली की वो क्लास वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगी। हमने उस पर स्टे भी लिया, लेकिन जो अदलिया का निज़ाम है वो आपके सामने है कि स्टे के बावजूद वो यूनिवर्सिटी यहाँ से ट्रांसफ़र ख़त्म हो गई। हाँ, ख़त्म हो गई। कुछ क्लासेस नारोवाल चलेंगी, कुछ जो है रचना चलेंगी, गुजरांवाला। तो इससे ज्यादा जिला मंडी बहाउद्दीन के साथ क्या जुल्म हो सकता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मलिक सलाहुद्दीन साहब एडवोकेट और दूसरे भी बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं जिनको मैंने दावत दी है। मंडी बहाउद्दीन जिला के मसले मसाइल पर हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम को शेयर करें और अपने कमेंट्स भी अच्छे दें, वो भी हम शामिल करेंगे। तो मलिक सलाहुद्दीन साहब बात कर रहे हैं रसूल यूनिवर्सिटी की। मलिक साहब, क्या होना चाहिए आप रसूल यूनिवर्सिटी के लिए, नाज़रीन को बताएं ताकि वो अपने जो सियासतदान हैं वो भी इस पर तवज्जो दें और नाज़रीन भी जो है देख रहे हैं वो मंडी बहाउद्दीन वाले उस पर जोर दें। जी, मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने ये महसूस किया कि जब ज़िला मंडी बहाउद्दीन के सियासतदान, MNA, MP कोई फौतगी हो जाती है तो वो घर तशरीफ़, तो हम ये बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि जनाब वो जब तक शाम तक लोग आते रहते हैं ना कि वो MNA, वो MP हमारे पास आया था, घर आया था, फाते पढ़े, पता नहीं वो ज़िंदा कर जाता है। लेकिन अगर वो डिमांड नहीं करते ज़िला के अवाम के हवाले से
سکون سے بات نہیں کرتے کہ جناب یہ ضلع کا ہمارا سب سے بڑا بنتا ہے، آخر اسمبلی میں آپ نے اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا کہ یہ رسول یونیورسٹی کے لیے بجٹ کیوں نہیں رکھا گیا اس سال کے بجٹ میں، اور یہ جو اپنی جو چانسلر کمیٹی ہے اس کی تشکیل آپ اس کو کیوں نہیں گورنر ہاؤس بھجواتے چیف منسٹر؟ کیا مطالبہ کرتے ہیں جو حکمران ہیں ہمارے وہ اس طبقہ سے کہ زیادہ میں جنجوعہ صاحب کہ کیا کریں یونیورسٹی کے لیے فوری طور پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ منڈی بہودین میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اس پہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں، وہ ہے حسد کا۔ تمام کے تمام سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کریں گے وہ کام ہے، باقی اگر کسی نے کیا ہے تو ہم نے اس کو اپریشیٹ تک نہیں کرنا بلکہ اس کو چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ اب جو موجودہ قیادت منتخب ہوئی ہے ان کی یہ دقت اور پرابلم ہے کہ اس میں ان کے کسی مخالف کا نام آتا ہے، ان کا نام نہیں آتا، ان کو کریڈٹ نہیں ملنا، لہذا ہم نے تو کوشش ہی نہیں کرنی۔ یہ المیہ ہے منڈی بہودین کا کافی عرصہ سے۔ لیکن میں گزارش کروں گا، مقامی ہمارے 2 MNA صاحبان ہیں، حاجی امتیاز صاحب، ناصر بسال صاحب، آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں، ضلع کے وارث بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، خدا را اپنا دل بڑا کیجئے، کریڈٹ کسی کو نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کی وجہ سے پرابلم میں ہے، کیونکہ ان کا تعلق دوسری پارٹی سے ہے، اس کریڈٹ کی پرابلم جا رہی ہے۔ حمیدہ وحید الدین کی کوششیں اس میں پوری عوام کے سامنے ہیں۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جس پہ ہمارا یہ عوام کا مسئلہ جو ہے وہ التباہ کا شکار ہے۔ خدا را حاجی صاحب، باقی سعادت بٹی صاحب بھی تو اسی ضلع سے ہیں نا، اور دوسرے میں ان کی طرف آ رہا ہوں، میں ان کی طرف بھی آ رہا ہوں، میں طارق رائکہ صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں، گلریز چند صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا، بلکہ گلریز سے زیادہ میں ندیم افضل چند صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور جناب انتہائی قابل احترام محمد خان بھٹی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ ضلع آپ کا ہے۔ یقین کیجئے کہ شاید 10% ہمارے مزدوروں کے بچے یہاں پہ پڑھیں گے، 90% آپ امراء کے بچیاں اور بچے یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو خدا را منڈی بہودین کے عوام پر رحم کرتے ہوئے اس ایشو کو، میں سمجھتا ہوں اس ایشو کے بانی ملک صلاح الدین صاحب اور عبدالحمید بلند صاحب ہیں۔ مجھے اس میں فخر ہے کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس پروجیکٹ کے لیے ہمیشہ مثبت کوششیں کی ہیں۔ یقین کریں کہ کسی کو کریڈٹ دے کر آپ چیک کر لیں، آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ جی یہ جس کا بھی مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج منڈی بہودین کے تمام سیاستدانوں کو، کامیاب سیاستدانوں کو اس کے لیے فوری طور پر آواز اٹھا کر بجٹ میں اس کا فنڈ رکھوانا چاہیے۔ جی عبدالحمید بلند صاحب، کیا اس بارے میں آپ کہیں گے؟ دیکھو جی، اس بارے میں جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رسول یونیورسٹی کی چانسلر کمیٹی کا نوٹیفکیشن ہونا چاہیے، چانسلر کمیٹی کا نوٹیفکیشن کیا جائے، اس کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گجرات یونیورسٹی کا سب آفس ہے اس کے لیے فی الفور جو مطلوبہ زمین ہے وہ ایکوائر کی جائے۔ جی گجرات، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس ایک منڈی بہودین، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہی جو سینئر ہمارے جو سٹیزن ہیں انہی کی کاوشوں کی وجہ سے وہ منڈی بہودین آیا، اور یہاں پر جو ڈسٹرکٹ جنا پبلک سکول ہے اس بلڈنگ میں وہ یونیورسٹی جو ہے وہ شروع ہے۔ میرے خیال میں وہ 3 سال کا ایگریمنٹ تھا اس بلڈنگ میں، اور 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، 1 سال رہتا ہے اس کے لیے۔ ملک صاحب 1.5 سال مکمل ہو چکا ہے، 1.5 سال رہتا ہے۔ اچھا جی فرمائیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بس اس دیکھو جی، بات یہ ہے کہ جو اشرافیہ کا حق ہے وہی حق غریب اور متوسط طبقے کا بھی ہے، ان کو بھی یہ سہولیات بنیادی ملنی چاہیے کہ ان کے بچے جیسا کہ ملک صاحب نے بتایا اعلیٰ تعلیم حاصل اگر کریں۔ وہ بیرون شہر اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو کم از کم اس کا 25,000 کا بوجھ پڑتا ہے، تو کیوں نہ وہ یہاں ایک عام فیس میں بچہ تعلیم حاصل کرے، یہ ان کو سرکاری یونیورسٹی میں۔ جی ہاں، اور یہ ایز اے مسلم معاشرہ، ایز اے رفائی معاشرہ، یہ سب کا حق ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ پاورٹی ایلیویشن کی بات کرنا آسان ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔
جی ملک صاحب، اس گجرات یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس بارے میں مزید کیا کہیں گے؟ جی میں پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے جنجوعہ صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے اتنا دل بڑا کرنا چاہیے. میں بالکل یہ صحیح بات عرض کر رہا ہوں. سیاست سے باہر نکل کے بڑی بات یہ سارے یہ سارا ضلع آپ کا ہے. اس شہر کے بچے، اس ضلع کے بچے آپ کے بچے ہیں. اس شہر کے بچے جوان، اس شہر کی بیٹیاں، اس ضلع کی بیٹیاں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں. جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو اپنے بچوں کو باہر پڑھا لیتے ہیں. یہ سیاستدان اپنے بچوں کو کوئی آسٹریلیا پڑھا رہتا ہے، کوئی جاپان پڑھا لے گا، کوئی انگلینڈ پڑھا لے گا. لیکن خدا رہا یہ جو غریب بچے ہیں، غریب کا بچہ وہ کہاں جائے گا؟ مجھے کوئی یہ معاشرہ جواب تو دے، وہ کہاں جائے گا؟ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بھی اور یہ چونکہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ نے یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کروایا تھا رسول یونیورسٹی کا، یہ جب حاجی امتیاز صاحب تشریف ہمارے ہی شہر کے لوگوں نے یقین جانا انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حاجی صاحب اس میں دلچسپی نہ لینا، یہ تو پھر حمیدہ کو ہی کریڈٹ چلا جائے گا. تو پھر میں دوبارہ حاجی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا حاجی صاحب میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہا مجھے پتہ ہے آپ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے. میں نے کہا لیکن چلو میں یہ برین چائلڈ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس لائیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی اور یہاں سب کیمپس کی کلاسیں شروع ہو گئی. لیکن اب ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اب صرف وزٹنگ سٹاف یہاں کام کر رہا ہے کہ پرماننٹ سٹاف کے لیے اس کے لیے کوئی اشتہار دلوایا جائے تاکہ جو گجرات یونیورسٹی کا جو اونرشپ پرماننٹ سٹاف لیتا ہے نا، وہ وزٹنگ سٹاف جو ہے نا وہ اونرشپ نہیں لیتا. اور اسی طرح اس کے لیے 200 ایکڑ زمین کا یہ ڈی سی صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کیونکہ وہ بھی مین سٹیک ہولڈر ہیں. وہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کی کوششیں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے اور انہیں بھی، تاکہ یہ ہم یہ کہیں کہ محتاب وسیم صاحب یہاں تشریف لائے تھے، وہ یونیورسٹی یہاں بنا کے گئے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ایک کریڈٹ ہوگا. حاجی امتیاز 200 ایکڑ زمین جو ہے نا، 200 ایکڑ زمین چاہیے. حکومت کے پاس اتنا بجٹ ہے ڈی صاحب کے پاس، وہ خرید سکتے ہیں؟ نہیں ایکوائر کرنی ہوتی ہے تو دو جگہ، بجٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو ایکوائر کرنی، وہ تو سرکاری ریٹ پہ ایکوائر کرنی ہوتی ہے. سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے وہ سرکاری، وہ اگر ان کے پاس کسٹڈی میں موجود ہے، وہ تھوڑی سی وقت بھی اس کا نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں خود. میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 ایکڑ تو سرکاری جگہ ایک جگہ پہ میری نظر میں موجود ہے. اس کے ساتھ 40-50 ایکڑ زمین خریدنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے کون سا مسئلہ ہوگا؟ جب سیاستدان اس چیز کو اون کر لیں گے نا، ہماری قیادت جو ہے منڈی بہادر کی، مطلب حاجی امتیاز صاحب ہیں، طارق تارڑ صاحب ہیں، ندیم اسد، میں نے ندیم اسد چند صاحب سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے ٹیلی فون پہ بات کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں جو ہے نا جی چانسلر کمیٹی کی تشکیل کے لیے چیف منسٹر سے ملوں گا. لیکن ابھی تک پھر وہ کینیڈا چلے گئے یا ملک سے باہر ہیں، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. اس لیے طارق، یہ سب لوگوں کو یہ اونرشپ لینی چاہیے اور اگر سیاستدان اونرشپ لے لیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح میں بڑا افسوس کی بات ہے کہ منڈی بہادر کا سب سے پرانا ڈگری کالج اس وقت شروع یونیورسٹی کی ایک بات رہ گئی، گجرات کا جو کیمپس ہے کیا یہ منڈی بہادر یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے جس طرح گجرات یونیورسٹی؟ نہیں بالکل بن سکتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھے نا کہ انیشیل چیز شروع ہو گئی نا. نارووال میں بھی پہلے سب کیمپس بنا تھا، اب وہ یونیورسٹی بن گئی ہے. اسی طرح پہلے اکثر جگہ پہ سب کیمپس بنتا ہے، اس کے بعد مطلب ہے اب جس طرح گجرانوالے میں پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے، کسی وقت وہ یونیورسٹی بن جائے گا. اسی طرح یہ ایک انیشیل انیشیٹو لیا جا چکا ہے تو اس کو یونیورسٹی بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو 3 سال کا صرف کنٹریکٹ ہے نا. جی کالج کی بات کر رہے ہیں. ہاں، منڈی بہادر بوائز ڈگری کالج جو ہے یہ سب سے زیادہ ضلع کا پرانا کالج ہے. آج سے جس وقت ہم طالب علم تھے نہ ملک وال میں بوائز کالج تھا، نہ ڈنگے میں تھا، نہ پھالیے میں تھا. اب تو وہاں کالج بن گئے ہیں. لیکن اس کی بلڈنگ کو، بوائز ڈگری کالج کی بلڈنگ کو 10 سال سے اپنا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے خطرناک ڈینجرس قرار دیا ہوا ہے. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر آپ یہاں کوئی بچہ بٹھائیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ کتنا اہم پوائنٹ.
बात है, सुने कि जो बिल्डिंग है वो जी मेरे साथ बताइए जी 10 साल से उसको बिल्डिंग डिपार्टमेंट, किसी प्राइवेट बंदे ने नहीं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट डेंजरस करार दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ कोई बच्चा बिठाएंगे तो खुद जिम्मेदार होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उस वक्त हम 98 में ये पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग जो है ना बनवाते तो वो बच्चे डिग्री कॉलेज के कहाँ जाते। अब भी जो है जब मतलब यहाँ से उस बिल्डिंग की खतरनाक सूरत हाल देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ बच्चे को दाखिल कराएं या ना कराएं। तो वही बात, ये हमेशा गरीब के बच्चे को इग्नोर होना होता है मतलब है शहर में। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब्दुल हमीद बुलान साहब की तरफ आऊंगा। आप कोई बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले वापडा के बारे में, क्या कहेंगे, वो क्या इशू है? मैं बहुत अहम मसला है ये अपना सेहत का जी। तो मैं दो फिक्रे कहूँगा छोटे मसाइल पे, उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमें बकाया टाइम जो है ना वो तालीम को देना चाहिए, अपना सेहत को। सबसे पहले गैस की पाइपलाइन मौजूद है, कनेक्शन नहीं मिला, बैन है। क्यों बैन है? कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कनेक्शन नहीं दिए जा रहे शहर में। सफाई शहर में भी और पूरे जिले में कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जी सफाई के बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमने डीसी साहब को ये कहा था कि हम शहर में एक मॉडल यूनिट देने को लिए तैयार हैं। हर घर के बाद 3 डब्बे हो जहाँ पे कूड़ा सेग्रीगेट होकर डाला जाए, मगर वो स्टेक होल्डर के दरमियान एक MOU साइन होगा। अखराजात हम करेंगे, शहरी लोग करेंगे, उसके बारे में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मगर उसकी तंजीम का जो काम है वो गवर्नमेंट करेगी। जी उनको नाज़रीन बड़ी अहम बात जा रही है मंडी मौज़ीन की सफाई के सिलसिले में। थोड़े दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, मंडी मौज़ीन सफाई के जो गालबन इंचार्ज हैं उनको बुलाया था, तो ये वो भी सुन लें और इंतजामिया भी सुन ले और शहरी भी सुन ले सफाई के बारे में। अब्दुल हमीद बुलान साहब क्या कह रहे हैं? जी वो उसके लिए मुझे 2 दफ़ा तलबी हुई DC ऑफिस में, मगर दुख की बात है कि वो नहीं मिले। उम्मीद है कि वो अभी इसमें अगर दिलचस्पी लें तो शहर का एक अच्छा खासा एक उनको मॉडल मिल सकता है। ठीक है जी। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। अब्दुल हमीद बुलान साहब का ये कहना है कि हुकूमत सिर्फ जो है वो कागज वगैरह मुकम्मल करे, हम जो शहरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम जो है सफाई का सारा बंदोबस्त करके देंगे। हाँ, उनको पैसे जो है टोटल वो कह रहे हैं हम लगाएंगे, वो सिर्फ कागजात वगैरह मुकम्मल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, वो इसके बाद वापडा है। वापडा के बारे में ये है कि हमारे पास 2 डिवीजन है और हमारा हक है बड़ी बहुतीन का कि यहाँ पे एक सर्कलर ऑफिस, मगर सर्कलर ऑफिस मौजूद नहीं, जिसके लिए बहुत से कामों में डिले होता है इंतजामी मामलात में, और वो डॉक्यूमेंट गुजरावाला जाते हैं, फिर वहाँ से मंजूरी होती है और उसमें वक्त ज़ाया होता है। तो ये मंडी बहुतीन को वापडा का सर्कल ऑफिस मिलना चाहिए। इसके अलावा एक जो आम शहरियों की शिकायत है वो ये है कि एक महीने में अगर यूनिट 100 इस्तेमाल हुए तो 50 का बिल आता है और नेक्स्ट मंथ वो 300 का हो जाता है। ये सुई गैस की बात कर रहे हैं, ये बिजली की अब बात हो रही है, क्योंकि वापडा के ज़िमन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसके ज़िमन में ये है कि बहुत इसलिए होता है ताकि ओवर चार्जिंग की जा सके। इसका इंतज़ामिया को और जो अपना कैपको के अफसरान हैं उनको इसको मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा प्ले ग्राउंड हर मुआशरा की ज़रूरत है, होने चाहिए, और जो प्ले ग्राउंड है उनको आबाद होना चाहिए, जो मौजूद है वहाँ उनका भी बुरा हाल है। ठीक है जी। थोड़ा सा तबसरा हासिल कर लूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा में जजुआ साहब को तजिया कार के तौर पर शामिल किया है, जो आपने पॉइंट जो पिन किए हैं ना उन पर थोड़ी सी बातें ठीक है जी। पहली बात उन्होंने की सफाई के बारे में कि वो उस पर आप थोड़ा सा मैं करता हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह चले कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा भी है। इसके अलावा TMA के अफसरान को हम यहाँ पे बिठा चुके हैं। मंडी बहुतीन में मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसाइल में सबसे अहम मसला सफाई का है, और मैं बरमला ये इजहार करता हूँ, बल्कि अब्दुल हमीद बुलंद साहब भी ये बता चुके हैं कि 2 दफ़ा DC ऑफिस में इनकी तलबी हुई, लेकिन DC साहब से मुलाकात तक नहीं हो सकी। तो इस वक्त लेकिन उस पर जोर देना जो उन्होंने बात की है वो बड़ी अहम है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर, मुझे टाइम देना। डिप्टी कमिश्नर माताब वसीम अदर साहब इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सफाई की तमाम तर जिम्मेदारी के वो जिम्मेदार हैं।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے، وہ بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے منڈی بہودین میں صفائی کے معاملات میں۔ یہ پروجیکٹ عبدالحمید بلند صاحب کا میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ رضاکار ہیں، ہم ان کی ٹیم ہیں سارے۔ ان کے پاس اتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے کہ منڈی بہودین میں بہترین صفائی ہو سکتی ہے، لیکن اصل پرابلم کیا ہے کہ جو ملازمین ہیں، جو ٹی ایم اے کے سویپر ہیں، ان کی تنخواہیں کرپشن کی مد میں کھائی جا رہی ہیں۔ سر میں چاہتا ہوں ان کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ زور دیں کہ وہ پروجیکٹ کیا ہے وہ ناظرین کو بتائیں، وہ تھوڑا اس کے بارے میں تعارف ہو جائے نا۔ وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ عوامی محبت سے رضاکارانہ طور پہ ہم صفائی کا ایک نظام دیں گے جس کی پروڈکشن گورنمنٹ کرے، سپرویژن گورنمنٹ کرے، لیکن جو ہمارے روٹ کاز ہوں گے وہ ہم طے کریں گے۔ اس میں ہمیں وہ ایک لائسنس کہہ لیں یا اجازت نامہ کہہ لیں وہ دے، لیکن گورنمنٹ اس پہ شاید نہیں آئے گی۔ یہ کئی دفعہ ہم یہ پروجیکٹ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے افسران کے بیوروکریٹس کے اس میں ذاتی مفادات ہیں، وہ شہر کی صفائی میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، وہ عوام کی جیبوں کی صفائی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ عبدالحمید صاحب؟ میں جو ماڈل کی بات کر رہا ہوں جی، اس میں ہم شہر کا ایک خاص حصہ چھوٹا سا لیں گے جی، جو ہم ایک عمل کر کے دکھائیں گے، مگر اس میں ہمیں 7 سٹیک ہولڈر چاہیے انتظامیہ، اس لیے کہ وہ اس کام کی نگرانی کرے، عمل درآمد کرائے۔ دوسرا اس پہ سٹیک ہولڈر ہوگا میونسپل کمیٹی، ان کا کام ہے صفائی کو ممکن بنانا، اور ادھر جو ڈبے خالی ہوں گے ان پہ ڈیلی کی بنیاد پہ یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن کی بنیاد پہ ان میں پلاسٹک کے لفافے ڈال دیں۔ اچھا، وہ جو ہم ماڈل بنا کے ایک خاص علاقے میں دیں گے وہ یہ ہے کہ ہم سٹین لیس اسٹیل کے ہر گھر کے سامنے 3 ڈبے دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پارٹی گھر کا مالک کہے جی میرے گھر کے باہر آپ ڈبے کیوں لگا رہے ہیں، یہ انتظامیہ کا کام ہے لگوانا۔ ہم ان کو ڈبے دیں گے، پلاسٹک کے لفافے مہیا کریں گے، ہم اس کو 2 سال کے لیے آن کریں گے، تمام اخراجات جو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، شہر میں گڑا باغ ہے، وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جوا ہوتا تھا، افیون ہوتی تھی، مگر ایک وقت کے بعد تبدیلی آئی، میاں وحید الدین پارک بنا، وہاں پہ شہر کی کریم جاتی ہے، اشرافیہ جاتے ہیں، شہر کے جو نوجوان ہیں جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے واک کرنے جاتے ہیں، لیڈیز کا بہت رش ہے، لیڈیز کا بہت رش موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک ماڈل عوام کو دے دیں گے ایک خاص علاقے میں تو وہ شہر میں خود نافذ ہو جائے گا، لوگوں کو ایک سامنے مثال نظر آ جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مثال میں ہمارے ساتھ 3 سٹیک ہولڈر ہمارے سمیت ہوں گے، وہ ایک MOU ہم سے سائن کریں، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں، اس کے اخراجات کریں گے، ہم خود کریں گے، اور اس میں کوئی مالی برڈن نہیں ہوگا کسی ادارے کے اوپر، صرف انہوں نے انتظامی امور کو دیکھنا ہے، ان کو صفائی کو ممکن بنانا ہے، اس پہ جو ہمارا وہ جو ایک اس میں SOP طے ہوں گے ان پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں، پلے گراؤنڈ کی بھی بات ہو گئی، کم از کم جو پلے گراؤنڈ موجود ہے وہ تو آباد ہو، ٹھیک ہے جی۔ قبرستان کی بات ملک صاحب اس معاملے میں بہت تفصیل سے روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کا معاملہ ہے، صحت کے معاملے میں بات یہ ہے کہ صرف 50 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ نہیں 50 میں تصحیح کر دوں، صرف 5 کروڑ روپے، 50 کروڑ نہیں، صرف 5 کروڑ کا۔ اب مجھے بات یہ بتائیں کہ 20,000 منڈی بہودین کی ڈسٹرکٹ کی آبادی 20 لاکھ، 20 لاکھ، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ جہلم کا جو جنوبی علاقہ ہے وہ بھی ہمارا کیچمنٹ ایریا بنتا ہے، وہ لوگ بھی جہلم جانے کی بجائے منڈی بہودین جاتے ہیں۔ یہ جو کیچمنٹ ایریا 30 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے، اس کے لیے 5 کروڑ روپیہ آپ حساب لگائیں کہ یہ فی فرد کیا بنتا ہے، پر کیپیٹا کیا بنتا ہے۔ جسٹ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ منڈی بہودین کے عوام کے ساتھ محض مذاق کیا گیا، اس سے بھونڈا مذاق اور کوئی نہیں کر سکتا۔
کا. جی ملک صلاح صاحب صحت کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں صحت کی طرف آتا ہوں. اس میں تھوڑی سی ایک بات ایجوکیشن کے حوالے سے میری رہ گئی ہے کہ 2013 کے الیکشن میں اس جلسے میں موجود تھا. شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو سب سے پہلے دانش اسکول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کو دیا جائے گا. ہماری قیادت کی یہ کمی کہہ لیں کہ وہی بات کہ ضلع منڈی بہاؤدین کو عوام کو نظر انداز کیا جاتا رہا. اس 2013 کے الیکشن میں پورے ڈسٹرکٹ میں نون لیگ کے لوگ جیتے تھے, لیکن قیادت صرف وہی بات ہے کہ قیادت کی وہ اپنے بچوں کو باہر پڑھا لیتے ہیں. آپ یقین جانے یہ دانش اسکول اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اگر کسی نے ہمارے ہاں تو یہ دلچسپی نہیں ہے نا ایجوکیشن. میں نے حاصل پور کا دانش اسکول وزٹ کیا ہے, میں نے چشتیہ کا اسکول وزٹ کیا ہے, رحیم یار خان کا وزٹ کیا ہے. یقین جانے اتنی زبردست بلڈنگ, اتنا بڑا مطلب ایکڑ بڑا ان کا ایریا کہ ایچیسن بھی اس کے مقابلے میں مان پڑ جاتا ہے وہاں پر. اور ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ ہے کہ وہاں زیادہ تر یتیم بچے, زیادہ تر غریب بچے کہ جن کی زیادہ آمدنی 10,000 روپے سے کم ہے وہ بچے سلیکٹ. اور سلیکشن کیا ہے کہ اس میں ایک ادارہ وہ نہیں کرتا, اس میں ISI, اس میں IB, اس میں MI اور اس میں یہ سول مطلب CID, اس طرح کے سارے ادارے بچوں کو چیک کر کے اس کے بعد داخل کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کا معیار دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. لیکن یہ صرف وہی بات کہ یہاں اونرشپ کوئی نہیں لی جا رہی اور پھر دانش اسکول رہ گیا, یہاں نہ بن سکا. اور اس کے بعد میں آتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ DHQ ہسپتال کی تعمیر. رہو بھائی آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ اس ضلع کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی کہ 2005 سے جب ریاض اصغر صاحب ضلع ناظم تھے اس وقت سے اس ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہے. خدا ہوا حیرانگی ہوتی ہے کہ یار 15 سال کا عرصہ ہو گیا ابھی تک اس کی بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہمارے ضلع کے ساتھ جو ہے نا یہ ہماری لیڈرشپ کی اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سوتیلی ماں کا سا سلوک جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. انہیں سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس دفعہ 5 کروڑ صرف رکھا گیا تو کیسے وہ ہاسپٹل فنکشنل ہو سکا. اگر یہ ہاسپٹل آپ غور کریں نا, اگر یہ ہاسپٹل فنکشنل ہو جائے کتنے شعبے یہاں نئے کھلیں گے, کتنے پروفیسر ڈاکٹر یہاں آئیں گے کہ جو لوگ جو لاہور پنڈی اسی کے لیے ہیلتھ کے سلسلے میں جاتے ہیں وہ پھر باہر کیوں جائیں گے. ہوتا کیا ہے یہاں جب ہم یہ پرانی بلڈنگ میں جاتے ہیں جو کوئی ایشو ہوتا ہے ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے. اب یقین اس کو اگر کوئی سیریس ہے اس کو ریفر, لیکن وہ دیکھیں لیکن اس میں آپ کو عرض کر دوں اس میں ڈاکٹروں کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ مشینری وہاں وہ سروس ہی موجود نہیں ہے. وہ کیا کریں, وہ تو پھر ریفر ہی کریں گے تاکہ بندہ بچ تو جائے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ امیر لوگ تو اپنا حمید لطیف میں علاج کروا لیتے ہیں, وہ تو سروسز میں جا کے وہاں. غریب آدمی کو تو وہاں بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے وہ ایڈمیشن حاصل کر سکے. وہ بیچارہ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ, اور پھر اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈسٹرکٹ منڈی کے جو بچے ہوں گے وہ اگر یہ ٹیچنگ ہسپتال بن جائے گا تو وہ یہاں اپنی ٹریننگ مکمل کر سکیں. اس کے لیے بھی انہیں لاہور یا پنڈی نہیں جانا پڑے گا, تو یہاں غریب بچے وہ بھی یہاں ان کو فائدہ ہوگا. مطلب ہے جی ناظر صاحب کیا ہسپتال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اب ملک صاحب نے جو بات کی ہے کہ 2005 سے یہ ہسپتال شروع ہوا تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ضلع منڈی بہاؤدین میں اگر کسی چیز کی کمی ہے, کسی چیز کا فقدان ہے تو وہ ہے صرف قیادت. یہ تمام کے تمام کام ملک صلاح الدین, عبدالحمید بلند یا اعجاز انجوا کی رینج سے بہت اوپر ہیں. یہ صرف اور صرف زبان سے یا دماغ کھپائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں پریکٹیکلی طور پہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. یہ کرنا ہوتا ہے قیادت نے. اب دیکھیے 3 حکومتیں گئیں اس ہاسپٹل کے معاملے میں. کیا یہ اتنا بڑا پرابلم تھا کہ منڈی بہاؤدین کا کوئی نمائندہ اس کو پروٹیسٹ نہیں کر سکا, اس کی ہسپتال کی تعمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکا؟ یقین کیجئے کہ یہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں قیادت کا ہی فقدان ہے. یہ صرف اور صرف اپنے جو ان کے وہ کچن کیبنٹ ہوتی ہے ان کی باتوں پہ کام کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے ہمارے MNA صاحب کا جو سپیچ قومی اسمبلی میں ہوئی, ماں سوائے سڑکوں کے ٹوٹی, وہ بھی وجہ کیا تھی کہ ان کو سڑک کے لیے ایک سڑک کے لیے گرانٹ مل رہی تھی. اب یہ ان کے مشیروں نے سارا کچھ ان کو لکھ کے دیا تھا. کائنڈلی اپنے جو مشیر ہیں وہ ایسے لوگوں کو رکھیے جو عوام کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, جو عوامی مسائل پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں. ملک صلاح الدین جیسے لوگ, ملک صلاح الدین جیسے, بلند صاحب, جب دیکھیے یہ لوگ وہ ہیں
الحمدللہ منڈی بہودین میں سب سے ٹاپ کا ایک ادارہ جو NGO کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کا نام شاتک ہے، جس کے یہ صدر ہیں حمید بلند صاحب، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ یہ ملک صلاح الدین صاحب، میں سمجھتا ہوں بے شک میرا ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ منڈی بہودین کے عوام کا درد دل میں رکھتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں سر ان کے کارنامے کی طرف۔ منڈی بہودین میں جو قبرستان تھا اس کی جگہ تھوڑی پڑ گئی۔ یہ چیئرمین تھے بلدیہ کے، انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا کہ ہم جگہ بھی خرید سکیں اور نقصان بھی نہ ہو میونسپل کمیٹی کا، اور فنڈ بھی ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے نہ لینے پڑے۔ انہوں نے قبرستان کے فرنٹ پہ صرف 10 فٹ کی جگہ، وہاں پہ دکانیں کمرشل ڈکلیئر کر کے اس کی نیلامی کی، اس کو فروخت کر کے وہ پیسہ مختص کر دیا قرارداد کے ذریعے کہ یہ پیسہ ماس ہے قبرستان کی خریداری کے، کسی اور مد میں استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو سیاست اعمال ہوتی گئی، کبھی کسی چکر میں کبھی کسی چکر میں، ایک تو ہمارے پاس رقبہ تھا عیدگاہ سے مشرق کی طرف، جس کو وہ نیلامی کر کے پیر بگے شاہ صاحب یا علی شاہ صاحب نے خرید لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پرابلم آ گئی کہ شہر میں ایسا کوئی رقبہ نہیں تھا جہاں پہ قبرستان قائم کیا جا سکتا۔ اس میں بھی ایک میٹنگ میں شامل تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ منڈی بہودین کی 5 یونین کونسلیں ہیں، لہذا تمام کی تمام کونسلوں کو یہ فنڈ تقسیم کر کے مختلف مطلب علاقہ جات میں قبرستان کی خرید کے لیے فنڈ دے دیے جائیں۔ تو میں اپنے یونین کونسل کے حوالے سے میں نے کوشش شروع کی، تو اس میں ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ اپلیکیشن موو کی۔ ناظرین، یہ ہیں وہ دستاویزی ثبوت جو ہم نے قبرستان کی خریداری کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا، تو یہ فائل ہماری چلتی چلتی حکومت پنجاب تک پہنچی۔ پیر سعید شاہ صاحب منسٹر آف اوقاف تھے، انہوں نے اس سے قبل حمیدہ وحید الدین کے وقت میں ایک شیڈول 4 اس کو کہتے ہیں وہ جاری ہو چکا تھا، جس کے تحت رقبہ ایکوائر کیا جانا تھا۔ وہ رقبہ تھا 4 ایکڑ اور میرے خیال میں 4 کنال رقبہ تھا۔ یہ کندہ والا میں وہ رقبہ ایکوائر ہو گیا۔ منسٹر صاحب یہاں پہ آئے، ڈی سی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اس کی اپروول دے دی کہ یہ شفقت آباد کے لیے قبرستان کا خریدنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے فنڈ بھی ٹی ایم اے میں پڑا ہوا تھا، ان کا لیٹر بھی موجود ہے کہ ہمارے پاس فنڈ پڑا ہے۔ جب ساری کی ساری کاروائیاں مکمل ہو گئیں تو اب اس پارٹی کو پیسے دینے کا معاملہ آ گیا۔ اب پھر وہی مسئلہ آ گیا کریڈٹ کا۔ ایک میری ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی تھی نیٹ پہ ضلع کونسل کے اجلاس میں، ڈپٹی کمشنر صاحب کے سامنے میں نے یہ بات اوپنلی کی تھی کہ یہ کریڈٹ محترمہ حمیدہ وحید الدین کو بے شک دے دیا جائے، کیونکہ چیئرمین نون لیگ کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کریڈٹ ایجاد جوا یا حقوق انسانی سوسائٹی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس کریڈٹ کی وجہ سے یہ پروجیکٹ، ناظرین، یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ حکومتیں ختم ہو گئی، بلدیاتی ادارے ختم ہو گئے، کیونکہ اس وقت یہ فنڈ جو تھا یہ مسلم لیگ نون کے چیئرمین حاجی ناصر صاحب کے پاس تھا، اور وہ ڈائریکشن مانتے تھے محترمہ حمیدہ وحید الدین کی، صرف اور صرف یہ ایک غریب آدمی کو کریڈٹ نہ دینے کی خاطر اتنا بڑا پروجیکٹ جو تھا عوامی یہ ضائع کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے دوبارہ کوشش کی کہ ہم اس رقبے کو ایکوائر، کیونکہ اس وقت پھر اے ڈی سی جی صاحب جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹر ملک صاحب بن گئے، لیکن منڈی بہودین کی سیاسی قوتیں، اب میں عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بات چھپا کے یا گھما پھرا کے نہیں کرتا، جو عوام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں، اور جو عوام کا حق دبانے والے جو لوگ ہیں یا زیادتی کرنے والے وہ کون لوگ ہیں۔ جناب میرے بڑے ہی انتہائی قابل احترام بھائی جناب حاجی گلریز افضل چند صاحب، حالانکہ ان کا یہ نہ حلقہ تھا نہ مطلب ایریا تھا۔ کلوز کریں تھے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے منڈی بہودین کے مسئلے مسائل ہے۔ حمید بلند صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، میں کلوز اپ کرتا ہوں جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت اور تعلیم کی طرف خصوصی توجہ، جی۔ دوسری جو عوام کا حق ہے، جو ایس او پیز ہے، بجٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بجٹ ہے اس کو ویب سائٹ پہ شائع کیا جائے، پبلش نہیں کیا جاتا، پبلش نہیں کیا جاتا، ہمیں معلوم ہی نہیں سڑکوں کی یہ حالت ہے، سڑکوں کی مینٹیننس کے پیسے کہاں جاتے ہیں، رکھے بھی جاتے ہیں یا نہیں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات یہ ہے
کہ رابطہ سڑکوں کا یہ حال ہے کہ اگر مریض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے الٹا زیادہ ہوگا. مریض چھوڑ کے صحت مند بندہ بھی سڑکوں پر سفر کرے وہ مریض بن جاتا ہے. خدا را یہ جو شہر کی سڑکیں ان کی حالت کو دیکھا جائے، جو جہاں پہ 4-4 فٹ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں ان کو بھرا جائے، شہر کا ایک سروے کیا جائے، اور اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی جگہ ایکوائر ہو چکی، سب کچھ ہو چکا، ان کو صرف پیسے جاری کرنے ہیں تاکہ شہر کا. دیکھیں جی، غربت ختم کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ خیرات بانٹیں. غربت ختم کرنے کے طریقے یہ ہیں، ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو صحت مند ماحول دیا جائے، ان کو صنعتی ماحول دیا جائے، ان کو رابطہ سڑکیں دی جائیں. تو بھائی اگر یہ سب، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہماری قیادت سیاسی لیول سے ہٹ کے وہ ایک مخلصانہ طور پہ ملک کی علاقے کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے. تو یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بھی سنتی زون سیاست، یہ سنتی زون منظور ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. سر سنتی ایکوائر ہوا ہے، اسمال انڈسٹری کے لیے رقبہ ایکوائر ہے. اب سیاستدانوں نے صرف یہ کریڈٹ کے بنا پر اس کو پرابلم میں کر دیا ہے. گزارش یہ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں، کریڈٹ آپ لے لیں لیکن کام ہونے دیں. آپ منڈی بہت کے سپورٹ ہیں، آپ نے ووٹ آئندہ بھی لینے ہیں، کچھ کریں گے. اپنی تختیاں کہتا ہوں میں لگائیں، تختیاں لگا کر لے کر منڈی بہت کے لوگوں کو کچھ دیں. جی ملک سرحدی صاحب، آپ نے کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کیا؟ میں روح بھائی، جس طرح آپ نے فرمایا، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یار اب جو بھی لیڈرشپ ہے، اب اگر جو بھی چیز منصوبہ کمپلیٹ ہوگا اس پہ ظاہر ہے تختی تو اسی کی لگے گی، کریڈٹ وہ لیں. ہمیں اس بات پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کام کو آگے تو بڑھائے نا. صرف اس بنا پہ کام کو پینڈنگ کر دینا، جس طرح میں نے کہا ہے کہ بھی چونکہ یہ حمیدہ وحید الدین کو رسول یونیورسٹی کا کریڈٹ جائے گا، کہ بھی اس میں آخر حاجی صاحب نے جو تقریر کی، جو جب اب اگر منصوبہ اس دور میں مکمل ہوگا وہ تختی تو اسی کی لگے گی. تو آخر انہوں نے یہ جو اسمبلی میں سپیچ کی، انہوں نے کیوں نہیں اس بات کو اٹھایا کہ آخر بھئی اس بجٹ میں پیسے رسول یونیورسٹی کے لیے، جبکہ چیف منسٹر نے خود اعلان کیا 2 ارب روپے کا، تو کیوں نہیں رکھے گئے بھائی؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ اور پھر میں دوسری وہی بات کہ اس شہر کے بیٹے، اس شہر کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ہیں، اور یقین جانے وہی بات، بڑے لوگ تو تفریح کے لیے لاہور پنڈی وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس شہر کے غریب عوام کے لیے تو جس طرح ہم نے کوشش کی اس 98 میں یہ میاں وحید الدین پارک بن گیا، تو یہ نہیں، میاں وحید صاحب کے زمانے میں یہ پارک بنا، اور اس کے بعد آج تک اتنا بڑا ایریا ہے شفقت آباد کا، مغل آباد کا. آخر ان لوگوں کا، غریب لوگوں کا حق کیوں نہیں ہے کہ ان کو بھی وہاں پارک مہیا کیجیے، تاکہ نزدیک، تاکہ آپ لاہور میں جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں، آپ کراچی میں جتنی، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اللہ بھلا، یہاں تو یہ ایسا ہے کہ بھی 3 مرلے کے گھروں میں 4 فیملیاں رہ رہی ہیں. یہاں تو غربت کا ہمارے میں پورا خواتین کے دور دراز یہاں کہاں آ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. تو کیوں نہ ان کے لیے وہاں شفقت آباد، مغل آباد اور دوسرے جو بھی اور علاقے دور دراز ہیں ان کے لیے وہاں پارک کی فیسلٹی. جب تک آپ پارک اور پلے گراؤنڈ نہیں دیں گے تو ایک صحت مند معاشرہ. اب یہ کرونا کے بعد تو پوری دنیا میں SOPs تبدیل ہو رہی ہیں کہ زیادہ تر اب توجہ اپنا ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اور یہ پارکس پہ دی جائے گی، تبھی یہ معاشرے جو ہیں آگے بڑھ سکیں گے. اس میں تو ملک صاحب خود گواہ ہیں شفقت آباد اور مغل پورہ کے لیے. ایک ریلوے کے ساتھ NOC لیا تھا، ریلوے سے NOC میں لے کے آیا تھا، اور 3.5 لاکھ روپیہ میں نے یونین کونسل سے فنڈ مختص کیا تھا، لیکن وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. جو ٹیکسی اسٹینڈ کے ساتھ ایریا تھا وہاں پہ ہم گراؤنڈ بنانا چاہ رہے تھے، اس کے بعد ہم اس کو گرین بیلٹ کی شکل، حالانکہ اس وقت بہت زیادہ کوڑا اور گندگی تھی یہاں پہ. الحمدللہ کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن حکومت نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں. اس وقت کی مطلب حکومت نے ہمارے اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا. جب ہم نے پھر عوام سے رابطہ کر کے وہ چھوٹے چھوٹے پارکس ہم نے بنوائے، اس کو گرین بیلٹ کی شکل دی. مطلب اتنی زیادہ جدوجہد ہم کر کے آتے ہیں تو ایک بڑا سیاستدان 1 سیکنڈ میں اس کو ریجیکٹ کروا دیتا ہے. یہ المیہ ہے ہمارا کہ یہ کریڈٹ ہم کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. اچھا ملک صاحب کو قبرستان پہ بات کرنا چاہیں کہ ان 2 اشخاص نے ان پر بات کیا ہے. جی میں، بڑا ضروری ہے یہ کہ
جس طرح گوڑا محلہ قبرستان کی جگہ بھی یہ اسی فنڈ سے خریدی گئی ہے جو 98 میں ہم نے یہ مین قبرستان کی جگہ سیل کر کے رکھی گئی تھی. اب جو ہے آخر یہ مین قبرستان میں بہت یہاں بڑی تنگی ہے اس بات میں. آپ دیکھیں کہ ایک ایک قبر میں کتنی وہ ہیں, اور مطلب پیسے بھی جب پڑے ہیں تو جگہ ایکوائر کرنا اور اس میں سے پیسے کی پیمنٹ کرنا, صرف یہ دلچسپی. اور ڈی سی صاحب اس وقت اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں میونسپل کمیٹی کے, تو میں سمجھتا ہوں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر وہ اس میں دلچسپی لیں تو اس منصوبے کو پایا تکمیل کا کوئی ایشو نہیں. رقبہ بھی ایکوائر ہو چکا ہے, اس کا شیڈول 4 پڑا ہوا ہے, صرف پیمنٹ کرنی ہے. لیکن وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ نہیں کرنے دے رہے ان کو کہ ان کا رقبہ سستا چلا جائے گا. جینا تو آسان کر رہے, مرنا تو آسان کرے, قبرستان تو دے دیں. نہیں, یہ بھی ان کا یادگار رہے گا کیونکہ ہمیشہ کے جس طرح میں نے یونیورسٹی میں سب کیمپس کے ڈی سی دفتر میں ساتھ جاتے تھے اس ایشو کے لیے کہ شفقت آباد کندہ والا کا داخلی حصہ بھی ہے, اس کے رقبے میں ہے, وہاں پہ جو قبرستان ہے وہاں پہ ہمارے مردوں کو دفن بھی نہیں ہونے دیتے, اور اس کے علاوہ وہ رقبہ بھی ہمیں جو گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے وہ بھی نہیں لینے دیتے. یہ سراسر زیادتی ہے, اور اس میں ڈی سی صاحب کا میں سمجھتا ہوں اب انوالومنٹ ہے. حالانکہ اس سے قبل وہ بہت مخلص تھے اس قبرستان کے لیے, ان کی بڑی کوششیں تھیں, لیکن جب سیاستدانوں نے ان پہ دباؤ ڈالا تو وہ مجبور ہو گئے. خدا را اپنے مجبوری کو ڈپٹی کمشنر صاحب ختم کیجئے. آپ نے ساری زندگی منڈی بہودین میں ڈپٹی کمشنر نہیں رہنا, لیکن یہ منڈی بہودین کی عوام پر یہ بڑا احسان ہوگا کہ آپ ان غریب لوگوں کے لیے ایک قبرستان کا تحفہ دے دیں. جی, واٹر جو منڈی بہودین کا پانی ہے وہ تو سارا ناقص ہو چکا ہے. جی بالکل. تو جو جتنے بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں حکومت کے, میں یہی گزارش کرنا تھا, شاید پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ چلو نیا پلانٹ تو 2 سال سے کوئی نہیں لگ سکا, لیکن جو پرانے واٹر پلانٹس ہیں سب سے زیادہ اپنے محترم عمران خان صاحب پہلے اپنے الیکشن سے پہلے اس بات پہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ حکومت کون سی حکومت ہے جو لوگوں کو صاف پانی, اتنے کروڑ لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکی. اب یہ جو منڈی بہودین میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں, خدا را نئے نہ لگائیں لیکن ان کو تو اپڈیٹ کریں کہ یہ تو چالو ہمارا اور معمولی خرچے. صرف وہ بات وہی ہے کہ مقامی سیاسی قیادت اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی توجہ کی ضرورت ہے. کچھ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں فنانس بھی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتا, صرف وہ توجہ مانگتا ہے. لیکن کوئی ایسا کر جائے, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ڈپٹی کمشنر یہ ایبٹ آباد جو شہر آباد جو جگہ بنی تھی نا, ان کے ڈپٹی کمشنر تھے جنرل ایبٹ. وہ جس وقت ان کی ٹرانسفر ہوئی وہاں سے کہ لوگ یا وہ انگلینڈ واپس جانے لگے, لوگ ایبٹ آباد سے لے کر ان کو جو ہے نا جی واہ کینٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے, صرف کہ ان کی یادگار ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی کوئی ایسا چھوڑ جائیں کہ لوگ یاد کریں کہ ہاں یار ایک بندہ آیا تھا. اب آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میں تو آپ کبھی فیصل آباد جائیں, فیصل آباد اس وقت لاہور کے برابر کا شہر ہے. یقین جانیں وہاں کی روڈز, وہاں کی پلانٹنگ, وہاں کو اب آپ کسی رکشے والے سے بات کر لیں, وہاں کسی ریڑھی والے سے بات کر لیں, وہاں کسی وکیل سے بات کر لیں, انہیں کہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے فیصل آباد ایک بڑا گاؤں ہے, لیکن آج وہ سے کہتے ہیں کہ یار یہ فیصل آباد کو فیصل آباد کتنے, تو وہ کہیں گے یہاں ایک ڈی سی آئے تھے نسیم صادق, وہ بنا گئے. ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ یہ یاد کریں کہ جب کوئی بات ہو تو منڈی بہودین کے منصوبہ بجات کی تو لوگ کہیں کہ یار محتاب وسیم صاحب ایک یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے تھے تو وہ یہ منڈی بہودین میں اپنی یادگاریں قائم کر گئے ہیں. یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر ہمارے کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایم پی اے یا ایم این اے کوئی ایک بھی یہ مسئلے اٹھا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں روح بھائی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا 98 میں دیوان مشتاق صاحب ایم پی اے تھے, میں نے ان کی توجہ دلائی اور اس میں یہ ڈگری بوائز ڈگری کالج میں اس وقت ہم نے 3 ایم اے کی کلاسز 98 میں, جب وہ تصور بھی کوئی بندہ پوچھتا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایم اے کی کلاسز ہونی چاہیے. لیکن میں بدقسمتی پھر یہ کہوں گا کہ 98 کے وہ اس میں 3 سبجیکٹس شروع کروائے تھے ہم نے, انگلش, اکنامکس اور اسلامیات. آپ تصور کریں گے کہ اس کے بعد ایک مضمون کا بھی وہاں اضافہ نہیں ہو سکا. تو یار یہ افسوس والی بات, یہ صرف بات وہی ہے کہ توجہ اور فوکس کرنے کی بات کی ترجیحات سر بدل چکی ہیں. وہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں. سینئر سٹیزن ہے ہمارے ساتھ, صحافی بھی ہیں, محمد شفقت رفیق صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں ابھی بارشوں کا سیزن آنے والا ہے اور ہمارے گندے نالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ان سب نالوں کی صفائی کی اشد ضرورت ہے ورنہ سارا گند ہر گھر میں پہنچے گا.
تو یہ بالکل صحیح مطالبہ ان کا، غلط تو نہیں ہے، اپریشیٹ کر کے ان کے مطالبے کو. اور یہ بھی وہی کنسرنڈ ہے ڈی سی صاحب سے، کیونکہ وہی بلدیہ کے اس وقت چیئرمین میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی صرف توجہ کی ضرورت ہے. مذاکر بات کرنی پڑ رہی ہے. ناظرین، میرے خیال میں اس دفعہ بارشوں کے موسم میں ہم سب کو لنگوٹے کر کے خود نالوں کی صفائی کرنا پڑے گی. جی اس طرح اور کوئی آپ کی نظر میں ہو منڈی بہودین کا مسئلہ جس پہ بات کرنا روح بھائی مسائل تو پھر بہت ہیں اگر بولتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر شعبے میں مسئلے ہیں. آپ نے سڑکوں کی بات نہیں کی. میں نہیں، پہلے میں نے کی ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو میرا مطلب آپ دیکھیں چلیں، ہاں بس وہ کہنے مطلب ہے تبصرہ نہیں ہوا. آپ یہ چلے جائیں، میرا مطلب ہے آپ نے اگر کھاریاں جانا ہے، سی ایم ایچ میں جانا ہے وہاں کھاریاں، تو آپ کس راستے سے پہنچیں گے؟ بے شک ڈینگے والے جائیں، وہ بھی جو سرائے عالمگیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ڈینگے والی روڈ کی صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو اگر کنکلوژن لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس پھر وہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جی جی بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں، عملی طور پر آزاد ہوئے، ہم اسی کلونیل سسٹم کا حصہ بنے ہوئے. انگریز جب یہاں سے واپس گئے تھے تو انہوں نے یہاں کے افسروں کو وہاں پہ ملازمت نہیں دی، وظیفہ دیا تھا. ہمیں یہ سسٹم، ہماری جو بیماریوں کی جڑ ہے وہ نیپا ادارہ ہے، وہاں پہ سکھلایا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی کام نہیں کرنا. آپ جو افسران ہیں یہ معتبر ہے، اس نظام تعلیم کو بدلنا ہوگا جو نیپا والا افسروں کو پڑھاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خبردار کسی کا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ حکمرانی قائم کرنی ہے. حکمرانی قائم کرنی، صرف آپ نے ریونیو اکٹھا، حکمرانی ہمیشہ دلوں پہ ہوتی ہے. جی اسی طرح تو دلوں پہ ملک صاحب حکمرانی دلوں پہ ہوتی ہے، حکمرانی روپ سے نہیں ہوتی. اس طرح ہے جیسے ملک صاحب نے وہ سر ایبٹ کا واقعہ بتایا. جی انگریز تھا، وہ انگریز تھا، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی. ایبٹ آباد سے وہاں کتنا دور ہے؟ وہاں تک وہ جلوس لے کے آئے کہ پھر اپنا نہیں تھا، غیر تھا. وہ رویے اپنانے پڑیں گے، وہ سسٹم آئے گا، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہیں. اور یہ جو ہم تذکرے کر رہے ہیں اپنی کمیوں کے، کمزوریوں کے، یہ انفیکٹ وہ اس سوچ کا عکاس ہے جو ہمیں کروڑین حصے میں ملا ہے. اس کو تبدیل رو بھائی، میں حمید صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. 98 میں ایز چیئرمین میونسپل کمیٹی مجھے ڈسٹرکٹ، اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات ہی تھا نہ، منڈی بہودین بن چکا تھا. مجھے نہ ایک باقاعدہ گزٹ ہوتا تھا، اس کو ایک گزٹ کہتے تھے. اس میں جو انگریز ڈپٹی کمشنر تھے نا، اب وہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. اس میں آپ شاید آپ کو بھی یاد ہو، اگر آپ ریکال کریں گے کہ وہ انگریز ڈپٹی کمشنر گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اس گرمی میں، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس گرمی میں پورے اپنے ڈسٹرکٹ کا چکر لگایا کرتا تھا. یہ جو بنگلوز، ڈاک بنگلوز بنے ہوئے ہیں وہ اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے پرتدار مقام اور کتنے اچھے وہ مقام ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک ایک درخت پہ، جو ڈسٹرکٹ کا درخت ہوتا اس پہ نمبر لکھا ہوا ہوتا تھا. وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ ایک درخت پہ اندر آپ دیکھیں کہ وہاں اگر وہ آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو اس گزٹ میں، ایک ایک ڈسٹرکٹ گجرات کے جو قبیلے تھے اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی تھی انہوں نے، ان کے جو لوگ تھے ان کے عادات لکھی ہوئی تھی. لیکن آج ہمارے افسران جو ہیں وہ بھی کچھ توجہ کریں نا کہ وہ لوگ باہر سے آگے یہاں حکمرانی کر گئے اور امن کر گئے، انصاف کر گئے، تو لیکن یہ تو اپنا خون دل جلانا پڑتا ہے. اور حکمرانی جو ہے، جس طرح میں نے جنرل ایبٹ کی مثال دی یا نسیم صادق کی مثال دی کہ آج بھی لوگ ان کو اتنے سال، نسیم صادق اس کے بعد میرا مطلب ہے شاید یہ فوڈ سکینڈل میں ان کو شاید برطرف یا وہ ریزائن بھی کر دیا انہوں نے، یہ کیا ہوا ہے، لیکن آج تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں. تو ہمارے افسران بھی، اب ہمارے تو صورتحال یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ 8 بجے یہاں ڈپٹی کمشنر اپنے آفس میں، حافظ الیاس صاحب، چودھری یمین صاحب، افسران 8 بجے اپنے دفتر میں، اور کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی آدمی جا کے مل سکے. لیکن اب تو وہ صورتحال ہی نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی، عام بندہ بھی جا کے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ کم از کم جس طرح عمران خان صاحب دعویٰ کرتے تھے نظام کو بدلنے کا، آپ کچھ نہ کریں،
काम तो होना किसी किस्मत से है। कोई मतलब कोई बंदा थाने जाता है, वो एक SHO से मिलता है, वो कम अज़ कम उसको इज्जत से तो बैठा लें, इज्जत से बात तो सुन लें, एहतराम तो इंसानियत का दे दें। अगर हम ये कहेंगे ना कि 14 अगस्त को तराने लगाने से या ये नारे लगाने से कौम में अपने वतन की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, खुदा गवाह ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा मैं इशफाक अहमद साहब का एक ड्रामा पढ़ रहा था, वो किताब भी मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा उसमें कि एक गार्ड, उस वक्त वो टिकट चेक करते थे गाड़ी में, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं। अब उसने कहा कि उसका गार्ड का रवैया जो है, जब एक होती थी इंटर क्लास, एक होती थी आम क्लास, वो इंटर क्लास के लोगों को जब जाके मिलता था तो उसके साथ उनका रवैया मुख्तलिफ होता था, लेकिन जब वो निचली क्लास में जाता था उसको पता नहीं क्या कहते थे उसको, जी थर्ड क्लास, हाँ, लेकिन उन लोगों के साथ रवैया, अब उन बेचारों के पास अल्लाह ने वसाइल कम दिए हैं तो उनके साथ भाई सलूक तो आप इंसानों वाला करो, ये तो कोई बात नहीं है। इंटर क्लास वालों के पास ज़्यादा है, उसमें सफ़र कर रहे हैं, कम अज़ कम यहाँ हमारे थानों में, हमारे ऑफिस में उनको इंसान की कम अज़ कम इतना एक सिस्टम सिर्फ इतना ही बन जाए कि उनको इंसान की एक पाकिस्तानी की हैसियत से डील किया जाए, तो मैं समझता हूँ शायद हमारे लोगों में अपनी वतन की मोहब्बत। जबरदस्त। इसमें सर देखिए मलक साहबान और नाज़रीन भी, हमारी हकूक़ इंसानी सोसाइटी के मंशूर में सबसे जो पहला है वो है एहतराम, उसके बाद इंसाफ, फिर अमन। ये 3 चीज़ें हम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि मुआशरे को बेहतरीन करने के लिए इन पे काम करना ज़रूरी है। मलक साहब ने कहा एहतराम सबसे पहली सीढ़ी है। अब अपने ज़िला के अफसरान के लिए कि मंडी बहाउद्दीन हमेशा से खराज तहसीनियों का शहर रहा है। आप देख लीजिए कि एक मंडी बहाउद्दीन में एक पार्क बना और एक मकामी MP साहब ने बनाया, उसको बने हुए भी कम से कम 30 से 35 साल हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तमाम की तमाम पार्टियों के लोग बड़े प्यार से उसको मियां वहीदुद्दीन पार्क कहते हैं। तो जनाब उस एक शख्सियत ने काम किया, तो आज भी हम सारे के सारे उसका नाम अदब और एहतराम से लेते हैं। तो 2 अफसरान जो सबसे अहम हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ मंडी बहाउद्दीन और DPO मंडी बहाउद्दीन, खुदारा आप भी ऐसा कोई मंडी बहाउद्दीन में प्रोजेक्ट दे जाएं तो इंशाल्लाह आप यहाँ हो, किसी और जिले में हो या दुनिया से भी चले जाएं तो ये जिला आपको खराज तहसीन पेश करता है। जी नाज़रीन, हमने जो है मंडी बहाउद्दीन के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बुलाया अपने प्रोग्राम में और मसले मसाइल उनसे पूछे कि मंडी बहाउद्दीन के क्या मसले मसाइल हैं। हमारा मंडी बहाउद्दीन 52 चाक 52 चाक के नाम से था और जिसका नाम मंडी बहाउद्दीन पड़ा 51 अच्छा, और ये 2 दरियाओं के दरमियान एक बहुत ही जरखेज इलाका है। यहाँ पर जो है फसल बहुत अच्छी होती है, पानी का कोई, मैं समझता हूँ कि फसल के लिहाज से नहरी निज़ाम चूँकि बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। शेरों का शहर मंडी बहाउद्दीन को कहा जाता है और मंडी बहाउद्दीन के अफसरान बहुत ज्यादा हैं। जजेस आपको मिलेंगे, वकला मिलेंगे और अफसरान हर महकमे में मंडी बहाउद्दीन के मिलेंगे। लेकिन मैंने जो ये यहाँ पर सिटीजन बैठाए हैं उन्होंने मसला क्या बताया कि हमारा एजुकेशन का मसला है, रसूल यूनिवर्सिटी का मसला है, उसको जो है वो मतलब है कि चालू किया जाए, और यहाँ पर जो दूसरी गुजरात कैंपस आया है उसके लिए बिल्डिंग का मसला है, जमीन का मसला है। इसी तरह जो है इन्होंने बताया कि जो बॉयज कॉलेज है, डिग्री कॉलेज जो है उसकी जो बिल्डिंग है उसको 10 साल हो गए हैं कि वो बिल्डिंग इंतजामिया ने कह दिया है कि वो खतरनाक है। इसी तरह दानिश स्कूल नहीं मौजूद है, ग्राउंड्स की हालत बेहतर नहीं है, पार्क जो है कम है, कब्रिस्तान का मसला है, और अस्पताल जो है वो उसका मसला है कि हर मरीज जो है रेफर किया जा रहा है, सड़कों की हालत जो है वो ठीक नहीं है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हुकूमत ने लगाए थे वो बंद पड़े हैं, उनको चालू किया जाए। और अब्दुल हमीद बिलान साहब ने सर्कल ऑफिस जो है वापडा का मुतालबा किया, यहाँ मंडी बहाउद्दीन में होना चाहिए। 2 डिवीजन काम कर रहे हैं, वो काम के सिलसिले में गुजरात जाना पड़ता है और गुजरात जाना पड़ता है। बिजली बजट जो है वो शाया नहीं किया जाता है, सुई गैस के मजीद कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, सफाई का मसला है।
جی اسمال انڈسٹری کی زمین جو ہے وہ اس کو مطلب شروع کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے. تو ناظرین ہم نے جو منڈی بہادر کے سٹیزن جو بہت ہی سینئر شہری ہیں ان کو بلا کر آپ تک وہ معاملات پہنچائے. اب جو منڈی بہادر کے افسران ہیں، جو منڈی بہادر کے سپوت ہیں، یا منڈی بہادر میں جو اس وقت انتظامیہ ہے، ان کا حق بنتا ہے ان پرابلمز کو، ان ایشوز کو حل کریں. اگر منڈی بہادر کی انتظامیہ حل نہیں کرتی تو منڈی بہادر کے جو ایم پی ایس ہیں، جو ایم این ایس ہیں، وہ تو ثبوت منڈی بہادر ہیں. منڈی بہادر آپ کا ضلع ہے، تو اگر آپ یہ سارے معاملات حل کریں گے، منڈی بہادر کو ماڈل ضلع بنائیں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا اور سارے منڈی بہادر کے جتنے بھی باسی ہیں 20 لاکھ کی آبادی آپ کی مشکور ہوگی. اسی کے ساتھ جناب میں ملک صلاح الدین صاحب ایڈوکیٹ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت سے نوازا، اور عبدالحمید بلند صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ 94 اسٹوڈیو تشریف لائے، اور اجاز احمد جنجوا صاحب کا شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ پروگرام عوامی مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو 94 سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.